वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मेज़बानी में 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास। दफ्तर खारजा ने शिरकत करने वाले ममालिक और रहनुमाओं की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मेज़बानी में SCO का अहम इजलास। किस मुल्क से कौन बनेगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा भी आएंगे। ऑब्जर्वर मुल्क मंगोलिया से वज़ीर आज़म और वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन शिरकत करेंगे। मेहमान खुसूसी तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के मौजूदा चेयर की हैसियत से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुसव्विदे के मुताबिक आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत के बनाए ढांचे के नुकात सामने आ गए। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकेगा। सूबाई आईनी अदालतों के फैसले वफाकी अदालत में चैलेंज हो सकेंगे। मुजव्वजा ढांचे के मुताबिक आईनी अदालत चीफ जस्टिस और सीनियर जजों समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई आईनी अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। जज की अहलियत रखने वाले शख्स के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। हम एक आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी इकाइयों को मुसावी नुमाइंदगी हो। वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक़, आईनी तशरीह और वफाकी और बैनुल-सूबाई तनाज़ात से मुतालिक तमाम मसाइल को हल करेगी। हमारी तजवीज़ है कि जजों की तकर्रुरी का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजों की तकर्रुरी अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म करके हम पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल हैं। हमें उम्मीद है मुश्तरका मसविदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसीर तर इत्तफाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसविदा भी आवाम से शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से भी तजावीज़ मांग ली। कहा कि आवाम की जानिब से इस तरमीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जायज़ और मानी खेज़ तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। हम कोशिश करेंगे इत्तफाक से आगे बढ़े। मुसव्वदों पर मुशावरत का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चीज़ें दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। मुसव्वदे पर एक दूसरे की राय जानी है, अब हम मुशावरत करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। जो इनका डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है। पार्लिमानी मीटिंग में जो पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा था वो पार्लिमानी अराकीन के साथ शेयर किया गया और उसके बाद बिलावल साहब ने मौलाना साहब की रिहाइशगाह गए वो और फिर मौलाना साहब से मुलाकात की और अपने जो प्रपोज़ल थे उस हवाले से उनको कॉन्फिडेंस में लिया। कल फैसला ये हुआ था दोनों लीडरान के दरमियान कि JUI की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम है वो आज फिर बैठेगी और मशावरत करेगी। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ इंगेज किया है, मशावरत की है और चीज़ों के ऊपर काम करें। बड़ी पॉजिटिव मुस्बित मीटिंग हुई और इंशाअल्लाह चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं हमने आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही है। जमातें अपनी ज़रूरत के तहत इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत या मुखालफत करती हैं। PTI हुकूमत में होती तो इसकी ज़रूरत भी इसी तरह के बिल की होती। वो इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं कि उनके सियासी मुफादात को नुकसान पहुँच रहा है। देखिए
ایک بات پہ غور کریں آپ کہ حکومت کی بڑی جماعتیں PMLN اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ اونرشپ کے ساتھ اس آئینی ترمیمی بل کے لیے وکالت کر رہی ہے نا، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مخالفت کری PTI۔ اچھا، لیکن یہ سب دیکھیں، تینوں جماعتوں کو اگر غور سے دیکھیں، بڑی جماعتیں ہیں نا، ان کی سائیکی دیکھیں، اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہیں وہ کسی بھی اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں۔ PTI رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈمی کو رٹ بنا رہے ہیں۔ ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اس عدالت میں 5 ججز وزیر اعظم کے نامزد کردہ ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ PTI کے 15 اکتوبر کو احتجاج کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ ایک ڈمی کورٹ بنانے کا ان کا ارادہ ہے، ایک ایسا کورٹ جس کے پانچوں ججز جو ہیں چیف جسٹس کے ساتھ وہ پرائم منسٹر کے نامنیز ہوں گے۔ تو یہ اس قسم کی جب عدالت بنانا جا رہے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ یہ کا تعلق ہے، ہم تو اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں بہت سارے پوائنٹس پہ، لیکن ہم اس لیے شامل ہوئے ہیں اس کمیٹی میں کہ ہم اپنی جو اوپینین ہے، اپنی جو ایڈوائس ہے وہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری ایڈوائس مانی جائے اور اس سے کچھ سمجھ آ جائے حکومت کو بھی اور اس صحیح راستے پہ چل پڑیں۔ بینچ بنانے میں کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز وہی سپریم کورٹ کے ججز ہوں جو ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کی بات کی جا سکتی ہے اس قسم کے معاملے کی۔ لیکن یہ جو آج میں نے دیکھا اژدہا کالا جو نکلا، جس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے جس میں 5 جج صاحبان پرائم منسٹر کی مرضی کے ہوں گے، وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں کسی کو بھی ہوگا۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حکومت دارالحکومت پر حملہ کر دے۔ ایک جماعت احتجاج کرے تو ملک کی سڑکیں کھود دیں، فون بند کر دیں، اس بات کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا، آئین سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا، آئین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کی خرابیاں آج بھی دہرائی جا رہی ہیں۔ 2 ماہ پہلے ان کو آئینی ترمیم یاد نہیں آئی، آج کون سی مجبوری ہے کہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ ترمیم کرنے والوں نے ترمیم نہیں پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان کو دعائیں دیں، انہوں نے آئینی ترمیم کو روکا۔ ترمیم کرنے والے چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ہر دفعہ کبھی ہائیبرڈ پلس نظام لے آتے ہیں۔ ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک میں اتفاق پیدا کر سکے۔ ملک جماعت اس وقت چلتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا۔ اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملک چلانا شروع کر دیں۔ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہم سب کی عزت، ہم سب کا وقار، ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر۔ 2 مہینے پہلے بھی حکومت میں تھے، اس وقت آئینی ترامیم آپ کو یاد نہیں آئی۔ پہلے بھی ایک حکومت تھی، اس کو آئینی ترامیم یاد نہیں آئی۔ اس سے پہلے ایک حکومت تھی، آئینی ترامیم یاد نہیں آئی۔ آج کون سی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعائیں دیں کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا انہوں نے۔ اگر وہ اس دن تو کون سی جمہوریت رہ جائے؟ کہاں ہیں جمہوری قدریں؟ کہاں ہیں اخلاقی قدریں؟ کہاں ہیں پارلیمانی قدریں؟ کہاں گیا ملک کا نظام؟ آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار کو قربان کر دیا۔ ہمیں وہ سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکے۔ یہ ملک نفاق سے نہیں چلے گا۔ PTI رہنما رؤف حسن کہتے ہیں 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال فائنل نہیں ہے، بانی PTI سے ڈاکٹر یا ان کی بہن کی ملاقات کروائی جائے۔ بانی PTI سے ملاقات ہو جائے گی تو احتجاج نہیں ہوگا۔ حکومت اس بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے؟ بانی PTI کی صحت کے بارے میں خدشات ہیں۔ آئینی عدالت پر PTI اور مولانا کا ایک ہی موقف ہے، حکومت کے پاس نمبر پورے ہوئے تو مولانا سے رابطہ نہ کرتے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھیے جی، اس احتجاج کی جو کال ہے یہ فائنلٹی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایک بندے کو، ہمارے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو یا ان کی بہن کو، نورین صاحبہ کو، آپ ان سے ملوا دیجیے۔ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ کال واپس ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی فائنلٹی نہیں۔ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آئینی پیرلل عدالت نہیں بننی چاہیے، سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آئینی بینچ بن جائے گا، جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رہے گی اور اس کے انڈر وہ کام کرے گا۔ اور اس چیز کی تو آپ مخالفت کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو اگر توسیع والا جو ہم دیکھتے ہیں، پہلے بات سنیں گے، پہلے ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، باقی چیزیں کیا ہیں
اور اس کے جو محرکات ہیں اسی کے مطابق ہم ایک پریگمیٹک فیصلہ کریں گے. ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. تب تک 63 ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں جو ہمیں یقیناً نہیں ملیں گے ان کے ساتھ, اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کہتے ہیں کہ ریاست کو بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں. وفاق مکمل تعاون بلوچستان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردوں نے ایک بار پھر سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات پر غور کیا جائے گا. بلوچستان میں ایک دفعہ پھر انہوں نے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے لیبررز کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے. مذمت کے الفاظ بڑے کم ہیں. وفاق کا مکمل تعاون ہمارے ساتھ ہے. دہشت گرد کسی ایک جگہ کو سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے ایک جگہ میں بریچ کرتے ہیں. ٹائم کی جو اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس ہے, پلیس کی اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. اور ہم نے یہاں پر سیکیور انوائرمنٹ کی جو میں بات کرتا ہوں تو سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے. ٹیوزڈے کو ہم نے ایپیکس کمیٹی بلائی ہے. ہم ایپیکس کمیٹی میں بیٹھیں گے اور ہمارا جو ریزولو ہے دہشت گردی کے خلاف, جو ہماری ول ہے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹو فائٹ دس وار, وہ ول جو ہے وہ موجود ہے. اگر میرے استعفیٰ دینے سے دہشت گردی کے واقعات رک جاتے ہیں تو میں بالکل اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے کوئی ایشو ہوگا. ایک لمحہ بھی میں نہیں سوچوں گا. لیکن میرا جو ریزولو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس طرح کے معاملات میں دہشت گردی کے خلاف جب آپ جنگ کر رہے ہیں تو یو نیڈ کنسسٹنٹ پالیسیز. IMF نے پاکستان میں سرکاری سطح پر بدعنوانی کی نشاندہی کرتے ہوئے سفارشات پیش کر دیں. بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تحقیقاتی نظام کو بہتر بنانے اور جون 2025 تک انسداد کرپشن ایکشن پلان تیار کرنے کا کہہ دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. IMF کا کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ. کرپشن مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی ختم کرنے کا مطالبہ. نیب کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنانے کی سفارش. IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات تک رسائی آسان بنائی جائے. سرکاری افسران کے غیر قانونی طریقے سے اثاثے بنائے جانے کو روکا جائے. سرکاری افسران اور اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نیب کو کرپشن کی تحقیقات کے لیے درست ڈیٹا فراہم نہیں کیا جاتا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں سلیکشن کمیٹی کے اراکین شریک ہوں گے. پاک انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ میچ کے اسکواڈ کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئیں گے. دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کچھ سینئر کھلاڑیوں کو آرام دینے کی تجویز زیر غور ہے. سلیکشن کمیٹی کا بابر اعظم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں آرام دینے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اسامہ غوری ہمارے ساتھ موجود ہے. اسامہ, کچھ اہم میجر تبدیلیاں اس دفعہ ٹیم میں ہونے جا رہی ہیں. جی بالکل, چیئرمین PCB محسن نقوی نے آج ہنگامی اجلاس کیا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں. اب سے کچھ دیر بعد یہ اجلاس شروع ہوگا. اجلاس میں سلیکشن کمیٹی کے اراکین بھی شریک ہوں گے, جبکہ سلیکشن کمیٹی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے سفر کے حوالے سے بھی تمام معاملات زیر بحث لائے گی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کے لیے کچھ سینئر کھلاڑیوں کو بھی آرام دینے کی تجویز زیر غور ہے. اور سلیکشن کمیٹی نے آؤٹ آف فارم سٹار بلے باز بابر اعظم کو بھی دوسرے میچ میں آرام دینے کی تجویز پر غور کر رہی ہے. اور اسی حوالے سے چیئرمین PCB محسن نقوی کے سامنے تمام تر تجاویز رکھی جائیں گی. اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی منظوری کے بعد سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ اسکواڈ فائنل کرے گی, جبکہ PCB کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کچھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں PCB کے کچھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر شریک ہوں گے, جبکہ اسی اجلاس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا, جبکہ اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیئرمین PCB محسن نقوی کریں گے. یاد رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز ملتان میں جاری ہے. پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رن سے اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. اس میں تمام تر عہدیداران شریک ہوں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام سٹیک ہولڈر شریک ہوں گے اور آئندہ کے لاہے عمل کے لیے مشاورت کی جائے گی. جبکہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اس کے حوالے سے تمام کا جو اسکواڈ ہے وہ بھی فائنل ہو گیا ہے. اور کل اسی سلسلے میں سلیکشن کمیٹی کے اراکین جن میں علیم ڈار, اسد شفیق اور اظہر علی, عاقب جاوید ملتان میں ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی اور کپتان شان مسعود سے مشاورت کے سلسلے میں بھی گئے ہوئے تھے. اسکواڈ تو فائنل ہو چکا ہے, لیکن آج جو ہے چیئرمین PCB محسن نقوی کے سامنے تمام رکھا جائے گا اسکواڈ جو ہے, اور ان کی منظوری کے بعد ہی اس کو فائنل کیا جائے گا, اس کا حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سینئر کھلاڑی جو مسلسل آؤٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں, جن میں اسامہ بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے.